बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ खुर्रम शाह और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं अलिफ उर्दू। सामीन, आज हम बात करेंगे अहमद नदीम कासमी की मारूफ नज़्म वतन के लिए दुआ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। तो सामीन, बहुत अच्छी नज़्म है, अपने वतन के लिए जज्बात का इजहार इस नज़्म में किया गया। तो इसके मरकज़ी ख्याल की बात करें तो इस नज़्म में, इसके तमाम अशार में शायर ने अपने वतन के लिए दुआया कलिमात कहे हैं। तो तमाम के तमाम जो अशार हैं वो दुआ के अंदाज में हैं और शायर अपने वतन को दुआ दे रहे हैं। तो इसी दुआ में शायर के जज्बात जो उनके अपने वतन, अपनी मिट्टी, अपने मुल्क से वाबस्ता हैं, उनका इजहार मौजूद है। आगाज़ करते हैं नज़्म का। पहला शेर है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। तो फसले गुल, गुलों की फसल मतलब फूलों का मौसम, इसका मतलब बहार है। तो ऐसी बहार मेरे वतन पर आए कि जिसे कभी ज़वाल का अंदेशा ना हो। तो ज़वाल मुखालिफ है, मुतज़ाद है कमाल का, उरूज का मुतज़ाद है। तो ज़वाल ना हो यानी वो कभी ख़त्म ना हो। उस बहार ऐसी जैसे हर मौसम बदलता है, बहार आती है, ख़त्म हो जाती है, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। तो शायर ने दुआ दी है अपने वतन को कि अल्लाह करे कि मेरे वतन पर ऐसी बहार उतरे कि उसे कभी भी यानी इख्तिताम, ज़वाल, उसको कभी भी नाकामी का सामना ना हो, उसे उसका कभी इख्तिताम ना हो उस बहार का, वो हमेशा हमेशा कायम रहे। तो अपने वतन के लिए इसी तरह दुआ की जा सकती है, जज्बात का इजहार किया जा सकता है। तो ये शायर की तमन्ना है, ये शायर की ख्वाहिश है जिसने दुआ का रूप धारा है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, मेरी पाक मिट्टी पर, मेरी पाक ज़मीन पर ऐसी बहार आए कि जो कभी ख़त्म ना हो, उसे अंदेशा भी ना हो। अंदेशा कहते हैं खदशा को, यानी जिसका इम्कान भी ना हो कि कभी इसको ज़वाल आ सकता है। तो ऐसी कायम दायम मेरी रियासत, मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरा पाकिस्तान हो कि वो कभी भी, उसको इम्कान भी ना हो कि ये कभी नाकाम हो सकती है ये रियासत, ये कभी मुल्क ख़त्म हो सकता है, यानी ऐसी सोच भी ना पैदा हो। तो ऐसी सोच भी ना पैदा हो कि उन्होंने यानी फसले बहार से एक अलामत के ज़रिए जो है वो समझाया है कि ऐसी बहार आए जिसको कभी ज़वाल ना आए। मुज़फ़्फ़र वारसी का शेर है वतन के हवाले से कि वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। तो पानी यहाँ से निकलने का मतलब यही है कि गो कि ये वो पाक मिट्टी नहीं है अरब की कि जहाँ से ज़मज़म निकला था, लेकिन शायर को अपने वतन से मोहब्बत है और उस मोहब्बत ने उसके अंदर यकीन पैदा कर दिया। तो यहाँ भी अहमद नदीम कासमी भी अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत का इजहार कुछ इसी तरह कर रहे हैं और ऐसी दुआ कर रहे हैं कि कभी भी मेरे मुल्क को ज़वाल ना आए। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। तो अभी वही बहार का जो उसने शायर ने पहले शेर में ज़िक्र किया, उसी की निस्बत से आगे अब अशार में ज़िक्र है। चूँकि नज़्म है और नज़्म में एक तसलसल कायम होता है, तो पूरी नज़्म का एक ही मरकज़ी ख़याल होता है, जबकि गज़ल का ख़याल बदलता रहता है। तो इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे गज़ल के अशार होते हैं, उनको हमें अलग अलग तशरीह करनी पड़ती है, क्योंकि गज़ल का शेर दूसरे शेर से अपने मौजू के एतबार से मुख्तलिफ होता है, लेकिन नज़्म का शेर जितने भी होते हैं वो एक तसलसल में होते हैं और एक ही मौजू को पेश कर रहे होते हैं। तो यहाँ अब शायर फूलों का जिक्र कर रहा है कि यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। तो सदी 100 साल को कहते हैं, तो सदियों का मतलब है सैकड़ों साल तक जो इस बहार जो मेरे वतन पर आए, जो शायर की ख्वाहिश है, दुआ है कि उसमें जो फिर फूल खिले वो हमेशा कायम दायम रहें। यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। तो ख़ज़ां ही बहार का मुखालिफ है, मुतज़ाद है, और शायर कहते हैं उसकी हिम्मत भी ना हो कि वो मेरे वतन पर आए, कि कोई मुश्किल वक्त ना आए, कभी ऐसा ना हो कि मेरे वतन की हरियाली पर, इसकी खुशियों पर, इसकी कामरानियों और कामयाबियों पर जो है वो कोई किसी तरह का ज़वाल आए। तो यहाँ शायर चाहता है कि जो फूल खिले वो हमेशा खिल रहा है। तो पूरी अलामत बहार की है इस नज़्म में, बहार की निस्बत से फूलों का, सब्ज़े का, बारिश का, चीज़ों के उगने का, ज़रख़ेज़ी का ज़िक्र इस नज़्म में आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी नज़्म का एक ही मरकज़ी ख़याल होता है। तो वतन की मोहब्बत हर शख्स के दिल में मौजूद होती है, जैसे लाल चंद फलक कहते हैं
کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ تو یہ جذبہ اپنے وطن کا جو محبت ہے یہ ہر شخص کے دل میں موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی درجے کی۔ تو شاعر احمد ندیم قاسمی کی بھی جو جذبات ہیں وہ ان کے شاعری کے ذریعے ہمیں نمایاں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے وطن پر کامیابی کو یا اس کی بقا کو ایک بہار سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایسی بہار آئے کہ وہ کبھی نہ جائے، اور ایسے پھول کھلیں جو صدیوں تک کھلے رہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پھولوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے، لیکن شاید چاہتا ہے کہ میرے وطن میں ایسا ہو کہ کبھی پھولوں پر خزاں نہ آئے، تو کبھی بھی ان کو زوال نہ آئے۔ یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو سبزہ ہوگے اور ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز ہو کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو یہ وہی بہار کی علامتیں ہیں، نسبتیں ہیں جو اس نظم میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اس نظم میں صنعت مرات النظیر کا عمدہ استعمال ہے کہ بہار کی نسبت سے پھولوں کا ذکر ہے، بہار کا، خزاں کا، سبزے کا ذکر ہے۔ تو یہ اس پوری نظم میں وہ تسلسل مرات النظیر کا چل رہا ہے۔ تو شاعر کی دعا آگے بڑھ رہی ہے، پہلے پھولوں کے اس نے طویل عمری کی دعا کی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا سبزہ ہوگا کہ ہمیشہ سبز رہے، یعنی وہ سبزہ کبھی خشک نہ ہو۔ جیسے ایک موسم میں سبزہ اگتا ہے تو دوسرے موسم میں خشک ہو جاتا ہے، تو شاعر کی دعا ہے کہ میرے وطن میں جو سبزہ ہو وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز ہو کہ جس کی کوئی مثال بھی نہ ہو، یعنی اس بہت اچھا سبز ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ بھی علامت لے سکتے ہیں، اس کا معنی ہم لے سکتے ہیں کہ شاعر چاہتا ہے کہ وہ میرے وطن میں جو ہے وہ ایسی ہریالی ہو، ایسی فصلیں اگیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں ملیں، میرا وطن ایسے ترقی کرے کہ اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہ ہو۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے جذبے کا اظہار بڑی شدت کے ساتھ کر رہا ہے اور دعا کے انداز میں کر رہا ہے۔ جیسے عابد سیال کا ایک شعر ہے کہ یا رب میرے وطن کے اجالوں کی خیر ہو، اس روشنی کے سارے حوالوں کی خیر ہو۔ تو اپنے وطن کے لیے جو محبت رکھتے ہیں شاعر، اس کا اظہار ہم جا بجا شاعری میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی کی یہ نظم جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت معروف ہے، اور اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ پڑھتے، سنتے، سناتے اور لکھتے رہتے ہیں۔ گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ تو ایسی بارشیں، اب جب بارش جہاں زیادہ برستی ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ پتھروں پر بھی سبزہ کائی سی جمی ہوتی ہے، اگاتی ہے، تو یہ وہاں یا اس جگہ کی زرخیزی کی علامت ہوتی ہے۔ تو شاعر چاہتا ہے کہ ایسی گھنی گھٹائیں ہوں، تو جہاں سبزہ ہوگا، بارش وہاں لازمی زیادہ ہوتی ہے، تو شاعر چاہتا ہے گھنی گھٹائیں، یعنی صحیح گہرے بادل ہوں، اور وہ ایسی بارشیں برسائیں کہ زمین تو زمین، میرے پتھروں پر بھی زرخیزی چھا جائے، وہاں پر بھی کچھ بھی انسان بیج بونا چاہے، کچھ اگانا چاہے یا فطرت کچھ اگانا چاہے تو وہ ممکن ہو۔ تو محال مشکل کو کہتے ہیں کہ رویدگی محال نہ ہو، یعنی مشکل نہ ہو، وہاں کی زرخیزی، ان پتھروں میں چیزوں کے اگنے کی جو صلاحیت ہے وہ مشکل نہ ہو۔ تو یہ بھی بہار کی نسبت سے ہی دعا ہے شاعر کی جو ان کے اشعار میں آگے چل رہی ہے۔ تو سامعین، جیسے میں نے کہا کہ اپنے وطن پر قربان ہونا، اس کے لیے نیک تمنائیں رکھنا ہر شاعر کی خواہش، ہر محب وطن شخص کی خواہش، اس کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو ایک اور شعر دیکھیے کہ فدائے ملک ہونا حاصل قسمت سمجھتے ہیں، وطن پر جان دینے ہی کو ہم جنت سمجھتے ہیں۔ تو اپنے وطن پر جان قربان کرنے سے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے، اس سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور ہر صورت اپنے وطن کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نظم میں بھی شاعر کی یہی خواہش ہے۔ خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے نہ کبھی خم کہتے ہیں ٹیڑھا کرنا یا جھکا ہونا، سر خم کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت میں فرق آنا، شرمندگی کا باعث ہونا۔ وقار عزت کو کہتے ہیں، تو وقار وطن کی عزت کا جو سر ہے وہ کبھی خم نہ ہو، مطلب ہمارے ملک کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو شاعر اپنا دعا جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اللہ سے یہی التجا کر رہا ہے کہ کبھی میرے وطن کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ لیکن سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں
ہم خبریں دیکھیں، اپنے ارد گرد غور کریں تو ہمارا ملک جو ہے وہ بہت حوالوں سے شرمندگی کا یعنی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہماری وجہ سے۔ تو اللہ تبھی ایسا کرے گا کہ اپنا ملک جو ہے وہ عزت والا ہوگا جب ہم لوگ عزت والے ہوں گے، جب ہم اس میں رہنے والے جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ وطن کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب اس کے لوگ جو ہے وہ بااخلاق ہوں گے، ایماندار ہوں گے، سچے ہوں گے، محنتی ہوں گے، تاکہ دنیا میں ان کی اچھی مثالیں قائم ہو سکیں۔ تو شاعر کی یہ دعا کا یہی مطلب ہے کہ ہم انسان، ہم شہری جو ہیں اس ملک کے، وہ اچھے ہو جائیں، کہ خدا کرے نہ کبھی خم سر وقار وطن، کہ میرے وطن کے وقار کا سر کبھی خم نہ ہو، میرا وطن کبھی کسی کے آگے نہ جھکے، اس کی عزت کم نہ ہو، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، میری وطن کی عزت نہ کم ہو اور اس کا حسن کبھی مان نہ پڑے۔ تو حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو حسن ہوتا ہے انسان کا، کسی بھی چیز کا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ، ماہ و سال، مہینے اور سال گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈھلتا جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کا، اس کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر چیز کی عمر جب بڑھتی ہے تو اس کی اہمیت، اس کی خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو شاعر نے اس دوسرے مصرعے میں یہ دعا کی ہے کہ میرے وطن کا جو حسن ہے اس کو ماہ و سال کی تشویش نہ ہو۔ تشویش بھی خدشہ کو کہتے ہیں کہ جس بارے میں انسان فکر مند ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی فکر ہوتی ہے، لیکن شاعر چاہتا ہے کہ میرے وطن کے حسن جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرے، جیسے جیسے میرا وطن جو ہے اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے، کم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ مسلسل دعاؤں میں اپنے وطن کی خیر مانگ رہا ہے، اس کے لیے برکت مانگ رہا ہے شاعر۔ افتخار عارف کے مشہور اشعار ہیں کہ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے۔ تو انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے جاتے ہیں، لیکن ان کے کام، ان کی مٹی، ان کے وطن کے نام کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو احمد ندیم قاسمی ہو، افتخار عارف ہو، کوئی بھی شاعر ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو سچے ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، وہ اپنے وطن کی خیر چاہتے ہیں اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ ان کی وطن کی عزت پر حرف آئے۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ تہذیب و فن کا اوج کمال، اوج عروج کو کہتے ہیں، کمال بھی عروج کو کہتے ہیں۔ اوج کمال یعنی اپنے شعبے میں عروج پر ہو، اپنے فن میں، اپنی تہذیب میں، شائستگی میں، اپنے کردار میں۔ تو کردار کی بات ہو، رہن سہن کی بات ہو، یا فنون ہو، وہ بھلے سائنس ہو، وہ بھلے آرٹس ہو۔ تو شاعر چاہتا ہے کہ میرے ملک کا جو ہر باشندہ ہے، ہر فرد ہے، وہ ہر طرح عروج پر ہو، وہ اپنے کردار میں بھی عروج پر ہو، وہ اپنے فن میں بھی عروج پر ہو، کوئی ملول نہ ہو، کوئی اداس نہ ہو، کوئی ملال نہ کرنے والا ہو، کسی کو افسوس نہ ہو کہ یہ میں کہاں ہوں یا میں کیسے حال میں ہوں۔ تو خستہ حال، برا حال ہونا، شکستہ حال ہونا، تو کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی حالت اچھی نہ ہو، کوئی شخص افسوس کرنے والا اور غمزدہ نہ ہو۔ تو ابھی تک تو یہ دعا ہی ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارا وطن ایسا ہو کہ اس میں کوئی شخص خستہ حال نہ رہے، بلکہ سارے خوشحال ہو جائیں۔ تو سارے ملول جو ہے وہ خوش ہو جائیں، تو ان کا ملال خوشی سے بدل جائے، اور ہم اپنے اپنے کاموں میں محنت کرنے والے بن جائیں، ہم تہذیب یافتہ کہلائیں، ہم اچھے فنکار کہلائیں، اور ہمارے فنون اور ہماری تہذیب عروج پر چلی جائے۔ مل کر سنوارتے ہیں جو دھرتی کے نین نقش، اہل ہنر کی ان کے کمالوں کی خیر ہو۔ تو جو لوگ اپنے وطن کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کی عزت کا باعث بنتے ہیں، تو ان کا نام زندہ رہتا ہے اور لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم سب جو ہے اپنے وطن کی عزت بڑھانے والے بن جائیں۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو آخری شعر ہے، تو پوری نظم ہی مشہور ہے، یہ شعر زیادہ مشہور ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ تو وبال ہونا مختلف معنی دیتا ہے، مشکل پڑ جانا، یعنی وبال جان ہونا کہ جان کا دشمن
کے معنوں میں آتا ہے، تو حیات جرم نہ ہو، کہ زندگی جرم نہ بن جائے، کہ انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرا جتنے بھی ہم وطن ہیں، میرے جتنے بھی پاکستانی ہیں، میرے جتنے بھی ملک والے لوگ ہیں، ان کی زندگی اچھی ہو، ان کی زندگی جو ہے وہ کوئی جرم جیسی نہ ہو، جیسے کوئی مجرم زندگی گزارتا ہے۔ تو میں دوبارہ کہوں گا، ابھی تک تو حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن وقت یکساں نہیں رہتا، تو امید رکھنے والوں کے لیے اچھا وقت آ جاتا ہے، کوشش کرنے والوں کے لیے اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ تو شاعر کی دعا ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ میرے وطن والے جو ہیں وہ اپنی زندگیوں پر فخر کریں اور اچھی زندگیاں گزاریں، اچھی حیات گزاریں، ان کے لیے زندگی جو ہے وہ کوئی مصیبت نہ ہو، تو زندگی وبال نہ ہو، زندگی مصیبت نہ بن جائے، مشکل نہ بن جائے۔ تو شاعر کی دعا مستقل چل رہی ہے، اور اس نے بڑی عمدگی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹے بڑوں کے چہروں پہ بکھریں خوشی کے رنگ، چھتنار سایہ دار نہالوں کی خیر ہو۔ تو بڑوں کی بھی خیر ہو، نہالوں چھوٹوں کی بھی خیر ہو۔ تو دوبارہ کہوں گا، شعراء اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ان کی شاعری بھری ہے ایسے جذبات سے، ایسے موضوعات سے، اور ان کے ذریعہ عام لوگ بھی جو ہے وہ سبق لیتے ہیں، وہ جذبات لیتے ہیں، ان کی شدتیں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اپنے وطن کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اس نظم میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے لیے اپنے وطن کی خیر مانگی گئی ہے، اس کے لیے دعائیں کی گئی ہیں مختلف طریقوں سے، کبھی بہار کی علامتوں کے ذریعے اپنے وطن کے لیے خیر چاہی گئی ہے، کبھی اس کے لوگوں کی زندگی کے اچھے ہونے کے لیے دعا کی گئی ہے۔ تو بہت اچھی نظم ہے، اس کو پڑھیے، اس کا لطف لیجئے، اس کو سمجھیے اور اس سے سبق حاصل کیجئے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔